बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजराना न्यूज़ की तरफ से अब्दुल जब्बार आप लोगों से मुखातब हूँ। मैं आज आप लोगों को एक बगैरती की एक अजीम मिसाल कुछ बगैरत लोगों की बताऊँगा जिन्होंने बगैरती में एक ऊंचा नाम और मकाम पैदा किया। ये आज से 9 साल पहले की बात है कि 30 जून 2017 जुमा का दिन, तकरीबन 10:30 के बाद का टाइम था, 10:35 या 10:40। मैं अपनी वर्किंग से अपने घर वापस आ रहा था। ये वाक़या है CC 101 फैसलाबाद का, पुल अब्दुल्ला कॉलोनी का। तो जिस वक्त मैं दक्कन प्राइमरी स्कूल के पास पहुंचा बाइक के ऊपर, रात के तकरीबन 9:35 या 9:40 का टाइम होगा, तो मेरे बाइक को एक ज़ोरदार टक्कर लगी और मैं गेट में जाके टकराया। और उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने मारना शुरू कर दिया जैसे मैं गिरा। ये तो अल्लाह ने बचाया, जैसी गेट में टक्कर हुई थी। तो जिस वक्त मैं खड़ा हुआ तो उनमें ये दो बगैरत आप देख रहे हैं। ये है अदनान उर्फ दाना बलोच, ये है अफजाल फजलू जट। ये दोनों और इनके साथ 4 और साथी थे। ये बगैरत थे 555 गैंग के, जो गश्तियों की औलादों पर मुश्तमिल था। इनके साथ 4 और लोग थे। एक गिल था, आई थिंक कोई क्रिश्चियन रक्षा चलाता है। दो तीन और नामालूम लोग थे। खैर, ये वहाँ से एक ड्रामा करते हुए भाग गए कि ये वो नहीं। मैंने उसके बाद 15 पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन 15 पर कॉल नहीं जा सकी। तो मुझे ये पता था कि ये गैंग जो है, ये बगैरत जो एक्स जाली चेयरमैन था साजिद जट, गश्ती का बच्चा, ये इसका गैंग था। मैंने कहा चले अगर कोई मसला है, कोई गलतफहमी है, तो इसके घर जाके इसके डेरे पे बात करता हूँ। मैंने इसके डेरे पे चला गया क्योंकि वो पास ही था। तो इसके डेरे पे जब मैं गया तो वहाँ पर एक और बगैरत, ये जो नीले कपड़ों में बैठा हुआ है, इसका नाम है तारक पटवारी, ये वहाँ पे था। ये इसका भाई शहजाद पटवारी है, ठीक है। तो तारक पटवारी और साजिद जट ने मुझे मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया काफ़ी ज़्यादा। तारक पटवारी जो था वो मुझे कहता है कि हमने तुम्हें जान से मार देना है, ये कर देना है। और ये साजिद जट भी। और अभी ये तकरीबन 1-2 मिनट का वक्त हुआ था कि ये एक उससे भी बड़ा बगैरत और दल्ला जो हमारे मोहल्ले का काउंसलर था आसिफ, ये वहाँ पे पहुँच गया जैसे ये वाक़या हुआ। क्योंकि ये इस वाक़े को ये सामने नहीं आया, जो मेरी मार वाला वाक़या था उसको ये लीड कर रहा था छुप के। और ये तकरीबन 9 बजे मेरे घर भी आया है, 9 साढ़े 9 के लगभग। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि क्या मसला है, तो इसने कहा कि जी खैरियत है। उन्होंने कहा जी खैरियत है, साजिद जट ने बुलाया है। ये मेरे घर आया उससे पहले तकरीबन कोई 9:45 के लगभग, इशा की नमाज के बाद। और 11:15 का वाक़या है जब मैं इस बगैरत के घर गया। अच्छा, इन लोगों ने मुझे वहाँ पे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इतनी देर में अब रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी ये तारक पटवारी का मामू है, गुलाम मुस्तफ़ा गुजर डचकोट से, और ये इसका बेटा है अब्दुर्रहमान मुस्तफ़ा गुजर। इनकी जो सिस्टर थी, ये तारक पटवारी का मामू है। तारक पटवारी उसको तंग करता था, शीन मीम उसका नाम था। तो मैंने उसको, तारक पटवारी को मना किया कि ये ना करो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, ये मार्च 2017 की बातें हैं, तो उसने अपना ये पर्सनल ग्रज या अपना एक गुस्सा निकालने के लिए ये जून में जाके मामला तय किया। अच्छा, जैसे ही ये मुझे तकरीबन 1 घंटा तक वहाँ पे इन्होंने हब्से पे जा में रख के मुझे कत्ल की धमकियाँ दी। वहाँ पे एक गुंडा भी बैठा हुआ था, पिस्टल उनके पास था, उसके पास था। और इतनी देर में, थोड़ी देर में तकरीबन ये एक बगैरत दल्ला पंजाब पुलिस का
میاں ارشد جو اس وقت سمن آباد چوکی جو تھی سمن آباد ہاسپٹل کے ساتھ اس کا انچارج تھا، یہ ہے وہاں پہ آیا، اس نے گالیاں نکال کے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر مجھے باہر جو پولیس وین تھی اس میں بٹھا دیا گیا، یہ ہیرا منڈی کا دلہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو گشتیوں کے بچے تھے، اور یہ پھر اندر بیٹھ گیا، اور تقریباً یہ اندر جو تھا وہ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ تقریباً، اور میں وین میں بیٹھا رہا۔ پولیس وین میں پیچھے جو کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا جی ہمیں تو کال آئی ہے کہ ایک ڈاکو پکڑا ہے۔ اچھا، محلے والوں کو انہوں نے بتایا کہ جی میں لڑکی کو تنگ کرتا ہوں، پولیس والوں کو یہ بتایا کہ یہ ڈاکو پکڑا ہے۔ اب پتہ نہیں میں اس کی ماں کو ڈاکہ مارتا تھا یا ساجد جٹ کی ماں کو ڈاکہ مارتا، یا طارق پٹواری کی ماں کو ڈاکہ مارتا تھا، یا آصف کونسلر کی ماں کو ڈاکہ مارتا تھا، یہ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ خیر، یہ وہاں سے نکلا ہے، میرا باہر موٹر سائیکل کھڑا تھا، اس کو ایک وہاں پہ کانسٹیبل تھا بٹ، وہ اس ویگن کا ڈرائیور تھا، وہ لے کے گیا ہے چوکی سمن آباد میں، اور یہ اسی گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا چوکی سمن آباد میں آ گیا اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا۔ وہاں پہ ایک فوجی تھا، ایئر فورس سے ریٹائر، بڑا بھاری بھرکم، تو رات رکھا گیا ہے، صبح وہ چلا گیا ہے، صبح جناب ایک وہاں پہ اشرف ڈیوٹی پہ آ گیا ہے اس کی جگہ پہ، اور وہ اتنا بغیرت جزید تھا کہ یہ میں لاک اپ میں بند ہوں اور یہ سائڈ پر کولر پڑا ہوا، اگر اس کو کہتے تھے پانی پلا دے، کیونکہ یہ 30 جون کی رات کا واقعہ، تو آگے 1 جولائی آ گیا، تو وہ پانی تک نہیں پلاتا تھا، یہ اتنے بغیرت جزید کی اولاد ہے پنجاب پولیس والے۔ اچھا، اب پولیس آرڈر جو 2002 ہے اس میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر کوئی شخص ملزم ہے کسی کیس میں، اس کو پکڑا ہے، چلے رات کو پکڑ لیا ہے انہوں نے، مجھے 12 بجے لے کے گئے ہیں، تو اگلے دن اس کو مجسٹریٹ کو پیش کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے ساجد جٹ کے ڈیرے سے اغوا کیا، ساجد جٹ نے اپنی ماں، اور طارق پٹواری اور آصف کونسلر نے اپنی ماں پنجاب پولیس کو بیچی، اور پنجاب پولیس نے اپنی ماں طارق پٹواری، ساجد جٹ اور آصف کونسلر کو بیچی، اور اس طریقے سے مجھے 2 دن وہاں پہ حبس بے میں رکھا۔ خیر، جب میں پوری رات گھر نہیں آیا تو میرے والد صاحب پریشان ہوئے، صبح انہوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، اور انہوں نے آصف سے پوچھا کہ جبار کدھر ہے، کیونکہ رات کو تو یہ آیا تھا میرے گھر، تو اس نے کہا جی اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ تو ابو نے کہا پولیس کے، نے کہا جی مجھے نہیں پتا، بس سنا ہے، حالانکہ یہ وہاں پہ خود موجود تھا جس وقت مجھ پر یہ تشدد کرنے والوں میں بھی شامل تھا، اور یہ وہاں پہ جب حبس بے جا میں مجھے کیا گیا، جب یہ باہر سے آیا تو دروازے کو کنڈی اسی نے لگائی ہے۔ خیر، میرے والد صاحب تقریباً دن کے 11 بجے وہاں پہ آئے، تو انہوں نے مجھے کپڑے وغیرہ دیے، کپڑے وغیرہ میں نے چینج کیے، اور وہ پھر مجھے کچھ پیسے دے کے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد یہ جو عبید الرحمن مصطفیٰ ہے، یہ بہن کا دلہ، یہ وہاں پر آیا اور مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس بغیرت کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بہن کو تنگ کون کر رہا ہے، چند پیسے جو اس نے مجھ سے لیے ہوئے تھے ان کے پر تلخ کلامی تھی، اور اس کی بیس پر یہ وہاں پر بڑا مسکراتا ہوا آیا۔ تو اپنی ماں کا مجرا کروانے آیا تھا وہاں پہ عبید الرحمن مصطفیٰ، تو کیا لینے آیا تھا؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ اس کے بعد مجھے وہاں پہ ایک طارق گجر ہیڈ کانسٹیبل یا کانسٹیبل تھا، مجھے اب یاد نہیں، اس نے کہا جی کہ یار تجھے تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ایک یہ تھا ہیرا منڈی کا دلہ، چک نمبر 473 سمندری سے، بمبا سے، اس نے کسی پولیس والے کو، یہ سمندری میں تعینات ہے، مرید والے فون کیا، اس نے پھر تھانہ سمن آباد میں کنفرم کیا کہ جناب جبار ادھر لاک اپ میں ہے۔ اس کی سٹوری میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اسی دوران میں یہ ایک بغیرت دلہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، شریف گجر، یہ
तारक पटवारी के कहने पे मुझे देखने के लिए आया, मेरे वाले साहब से भी पहले, कि मेरा क्या हाल है। मैं इसको ना जानता था, ना मुझे इसके नाम का पता था, इतना पता था कि ये यहाँ पे रहता है। तो ये भी मुझे देख के तो चला गया। ये अब मर चुका है बगैरत। आप कहेंगे कि मरे हुए को बगैरत ना कहें, लेकिन मज़े की बात है उस वक्त तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शरीफ गुजर इसका नाम है, ये कौन है। ये बाद में पता चला ये प्रॉपर्टी का काम करता है, क्योंकि मेरी तो इसके साथ कोई रंजिश ही नहीं थी। तो ये चूँकि दल्ला था तारक पटवारी का, और तारक पटवारी खुद बहुत बड़ा दल्ला है जो लोगों को लड़कियाँ सप्लाई करता है 7वें स्केल का, और वो 11वें स्केल के एक चौकी इंचार्ज की माँ ख़रीद लेता है, और पूरे पंजाब पुलिस की माँ ख़रीद लेता है। खैर, मेरे वालिद साहब महल्ले के लोगों को साजिद के घर लेके गए। उन्होंने कहा जी वो लिख के दे के जी मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या नहीं करूँगा। ठीक है, चलें, वो मैंने एक कागज़ के ऊपर लिख के दे दिया, और वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल था, उसने उसको लिखा, लतीफ़ बिल्ला बिल्ला उसको कहते हैं, महरर जो था मेरा ख्याल मुंशी महरर जिसको कहते हैं, वो कागज़ चला गया। 1 जुलाई का दिन गुजर गया। 2 जुलाई को साजिद जट जी घर में नहीं मिल रहा, और मुझे हफ्से बेजा में रखा हुआ है। ये वहाँ पे SHO नईम आदिल दल्ला था। 1 जुलाई यानी आज की जो रात है, ये एक और बगैरत दल्ला था। चौकी समनाबाद के साथ DSP का ऑफिस भी था, और DSP था मलक खालिद, ये उसका रीडर था सरवर गुजर दल्ला, जो कि चक नंबर 473 का रहने वाला है। और ये तारक पटवारी ने सबसे पहले इसी से गपशप की थी मुझे मारने, यानी ये एक साजिश जो तैयार की गई थी मुझे मारने के लिए, उसमें ये उसके साथ शरीक था। प्लानिंग हुई थी कि कैसे इस मामले को टैकल करना है। DSP मलक खालिद दल्ला, SHO समनाबाद नईम आदिल दल्ला, ये यानी उसके नीचे लगे हुए थे एक 7वें स्केल के पटवारी। पैसा है, पैसे फिर आपको पता है ना पंजाब पुलिस का मोटो क्या है। पंजाब पुलिस फॉर मनी दे विल दे सेल देयर मदर्स, मनी के लिए, पैसों के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। बेसिकली दे आर द पिम्प्स ऑफ द ब्रोथल हाउसेस। ये दल्ला ये 1 जुलाई को मुझे निकाल के मुझे बड़ी बातें सुनाता है। तुझे मैं ये बताना चाहता हूँ मिस्टर सरवर, तुझ जैसे हमारे घर में बटमैन रहे हैं, तुम्हारी औकात एक बटमैन जितनी अर्दली जो मेरे बूट पॉलिश करता था। तुझ जैसे बगैर दल्ले को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुमने सन 2003 में हमारे घर पे कब्ज़ा किया जो दिलावर कॉलोनी में था। तुम्हें किसी बगैरत फैसलाबाद रिश्तेदार ने अपने घर में जगह नहीं दी, तुम्हें किसी बगैरत पुलिस वाले ने अपने घर में जगह नहीं दी, और तूने हमारे घर पे कब्ज़ा किया है। तुम्हें किसी वजह से छोड़ दिया था, वगैरह तुम्हें पता है 452 लगती है किसी घर पे कब्ज़ा करने पे। और उसके बाद सन 2010 में तूने हमारे ये फैसलाबाद वाला घर है इसमें गाड़ी खड़ी की, किसी वजह से तुम्हारी गाड़ी खड़ी कर दी। किसी बगैरत ने तुम्हें जगह नहीं दी, ना पुलिस वाले ना किसी रिश्तेदार ने, कि तुम अपनी गाड़ी हो, तुम मुझे बातें सुनाते हो, तुम 2 टके के अनुसार माँ बेचते हो, माँ के दल्ले। एक माँ का दल्ला मुझे बातें सुनाएगा। खैर 2 तारीख जब गुज़र गई और रात 11 बजे जब साजिद जट, तारक पटवारी और आसिफ कौंसलर की माँ जो चौकी समनाबाद में नाच रही थी वो भी थक के गिर गई, और ये जो मियाँ अरशद SI और ये सरवर वगैरह और इनका जो SHO और DSP था और पूरी पंजाब पुलिस की माँ जो साजिद जट के डेरे पर नाच रही थी, ये गिर गई। तो मुझे रात 11 या 12 के लगभग 2 जुलाई को वहाँ से छोड़ दिया गया। और उसके बाद ये जो आसिफ कौंसलर था, इससे महल्ले वालों ने माफ़ी भी मंगवाई। तो बाद में महल्ले वाले उधर भी जाना चाहते थे साजिद जट। मैंने कहा जी मुझे उसकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये केस रीओपन करवाना है कभी ना कभी। खैर मैंने 1 साल 30 जून को साजिद जट और तारक पटवारी, तुम्हारा जो उस वक़्त का इस एरिए का MPA था उस पर भी लानत, MNA पे भी लानत, तुम्हारा जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर था 30 जून 2017 को उस पर भी लानत, जो उस वक़्त तुम लोगों का प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, उसके ऊपर भी लानत। ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी पुलिस बेच की तो सारे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद
میں نے پورا 1 سال اس معاملے میں خاموشی رکھی. مجھے پتہ تھا کہ پولیس نے تو میری ہیلپ کرنی نہیں ہے. پولیس تو ان کے سامنے بھی کی ہوئی ہے. جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی 2018 میں، تو میں نے جولائی میں IG پنجاب، چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں اپنے اس پورے کیس کی اپلیکیشن 4 جگہ پہ سبمٹ کی. جو جولائی میں یہاں پہ آئیں IG پنجاب والی، وہ اپلیکیشن جو تھی 18 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2018 میں. 21 جولائی سیچرڈے کے دن یہ سمے 10 ساڑھے 10 بجے بلایا گیا. یہ SSP ندیم عباس تھا انویسٹیگیشن کا فیصلہ آباد میں. اس کے پاس ہیئرنگ ہوئی. پہلے اس نے مجھے بلایا، میں نے اس کو اپلیکیشن کا واقعہ بتایا. تو اس کے بعد اس نے ساجد جٹ، طارق پٹواری اور آصف کو بلایا. باقی لوگوں کو اس نے باہر نکال دیا. اس نے ساجد سے پوچھا، پہلے تو وہ انکار کرتا رہا کہ جی ہم نے اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا. تو اس نے کہا جب یہ کام کیا ہے، مارا ہے، بدماشی کی ہے، تو پھر اب بہادر بنو، اب قبول کرو. تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے. کون سی لڑکیوں کو؟ تیری ماں کو تنگ کرتا ہوں ساجد جٹ، تیری بہن کو تنگ کرتا ہوں، تیری بیوی کو تنگ کرتا ہوں، تیرے ننیال یا ددیال کی عورتوں کو تنگ کرتا ہوں، یا تیرے گھر کی عورتیں خراب ہیں. کون سا کیس ہے میرے اوپر؟ کتی کے بچے. ٹھیک ہے. اچھا، تو مجھے اس کے بعد ندیم عباس نے کمرے سے باہر نکالا، ان سے بات کی. پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی شین میم کا معاملہ. میں نے کہا جی شین میم کا بنت غلام مصطفیٰ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ، میں نے کہا اس کو بلوا کے پوچھ لیں. ادھر ایک انسپیکٹر چائے پی رہا تھا، اس نے کہا جی یہ تو پریا کی پنچایت کی بات ہے. اس نے کہا جی یہ عزت کا معاملہ ہے اور یہ وہ. پھر یہ ندیم عباس مجھے کہتا ہے کہ طارق پٹواری جو ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے. ندیم عباس، وہ ہیرا منڈی کا دلہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج تک میں نے اپنے خاندان کی کسی شادی، کسی مرگ پہ اس کو نہیں دیکھا، وگرنہ کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہو تو کسی شادی مرگ پہ اس سے ملاقات ہوتی. میری زندگی میں پہلی ملاقات اس سے ساجد جٹ کے ڈیرے پہ ہوئی تھی. دوسری ملاقات تمہارے آفس میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی. اچھا، اس نے ان سے حلف لیا، وہ جو عدنان تھا اور افضال تھا، انہوں نے قرآن کے اوپر جھوٹا حلف دیا کہ جی ہم نے اس بندے کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا. اور اس کے تھوڑی دیر بعد میاں ارشد آ گیا. اس نے جب میاں ارشد سے پوچھا، جو SI تھا صاحب کا چوکی انچارج، اس نے کہا جی میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں. تو خیر، اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جائیں، ہم آپ کو بلائیں گے چند دنوں تک. تو میں آ گیا. میں گھر پہنچا ہوں تو جناب تھوڑی دیر کے بعد میرے محلے کے 2 لوگ، میاں خالد ٹھیکیدار صاحب اور سیٹھ صاحب، ایک اور بندے کے ساتھ میرے گھر آ گئے. تو ہم ساتھ والے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی اس معاملے سے. اچھا، جب ندیم عباس اس SSP نے اس آصف سے پوچھا تو آصف کی جناب ٹانگیں لرزنے لگ پڑی. اب ندیم عباس، تمہیں شاید واقعہ یاد ہو کہ جب تم نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پھر تم میرے گھر 10 بجے رات کو کیا لینے آئے تھے؟ اس نے کہا جی میں تو ساجد کا پیغام لے کے آیا تھا. تو پھر اگر ساجد کا پیغام لے کے آیا تھا تو پھر ندیم عباس نے سے پوچھا پھر تمہیں تو پتہ ہوگا کہ کیا معاملہ ہے. اور میں نے پھر اس سے کہا کہ اگر تمہیں کسی معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر تم نے میرے باپ سے اور محلے والوں سے معافی کس بات کی مانگی؟ کیونکہ جو بندہ سچا ہے وہ تو کسی سے معافی نہیں مانگتا. تو میں نے تو آج بھی معافی نہیں مانگنی ان میں سے کسی کو. میں گالیاں بھی دے رہا ہوں. ابھی یہ چونکہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی لگے گی، اس لیے میں ذرا کنٹرول کر کے گالیاں ان کو دے رہا ہوں. تو اس کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا. پتہ SSP کو بھی لگ گیا. SSP نے کہا جی یہ اس نے تو آپ کے اوپر کوئی تشدد لگتا ہے نہیں کیا. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. تو جن پہ کیا SSP ندیم عباس، اس کے اوپر تم نے کیا کیا؟ خیر، میں گھر آ گیا تو جناب یہ سیٹھ صاحب اور ٹھیکیدار خالد صاحب کہتے جی اس کو نکالو. میں نے کہا چلیں دیکھیں گے، نکال لیں گے. اچھا، میں گھر آیا ہوں
تو یہ جو میاں ارشد اللہ ASI تھا، اس نے میرے ایک دوست کو، پولیس والوں کی یہ واردات ہے جب یہ پھنستے ہیں تو یہ کسی کے قریبی دوست پکڑتے ہیں جو ایموشنل بلیک میل کریں، میاں منیر کو میرے گھر بھیج دیا کہ یار مجھے اس اپلیکیشن سے نکال لیں. تو میں نے کہا وہ لکھ کے دے دے، میں نکال لیتا ہوں اس کو کیس سے. کہتا جی لکھ کے دے گا تو اس کی جاب جائے گی. میں نے کہا چلیں یار آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر. تو منیر نے اس سے بھی میری بات کروائی، یہ جو موٹا تھا طارق گجر ہیڈ کانسٹیبل، کیونکہ اس کا نام میں نے لیا تھا ندیم عباس کے سامنے، تو چوکی میں جو تھا. خیر یہ منیر اس کے بعد میرے گھر سے چلا گیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد ارشد گجر جو کہ وائس چیئرمین تھا اس کا ساجد جٹ کا، تو ارشد گجر مجھے تم یہ بتاؤ تم اتنے بڑے گجر کی طرح سے ہو گئے کہ تم مجھے فون کرو اور مجھے، میں نے خیر اس کی کال کاٹ دی کہ تم کسی معاملے میں پنچایت ہے پڑھو، کیونکہ جون میں نے ڈاکٹر فہد جو تھا یہاں پہ نیا SP اس کو بھی اس کے متعلق اپلیکیشن دی تھی اور تم نے اس وقت مجھے کال کی تھی. تو مجھے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ جو اس 1 سال پہلے 30 جون 2017 کو واقعہ ہوا تھا، کیا تم اس میں شامل تھے؟ کیا ان دونوں نے، ساجد جٹ اور طارق پٹواری نے تم سے مشورہ کیا تھا؟ اگر نہیں مشورہ کیا تھا تو اس کا مطلب تمہیں انہوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تم سے مشورہ کریں. تو پھر تم ہوتے کون ہو؟ مامے لگتے ہو مجھ سے کوئی سوال کرنے والے یا مجھے کچھ کہنے والے کہ جی میں یہ کیس واپس لے لوں؟ کہ تم بھی ہیرا منڈی کے دلے ہو؟ میرے لیے تو شرم کی بات یہ ہے کہ تمہارے جیسا ایک گجر اس کے نیچے وائس چیئرمین ہو. تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہیں تو اس کے مقابلے میں چیئرمین بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ساجد جٹ ہے اور ان کا خاندان، تمہیں نہیں پتا 20 سال پہلے ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ان کو کوئی کریانے کے اوپر سامان نہیں دیتا تھا کہ یہ ادھار کیسے واپس کریں گے. تو یہ 20 سالوں میں پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ ان کے گھر میں مشینیں لگی ہوئی ہیں چمڑے کی، طارق پٹواری کے گھر میں مشینیں لگی ہوئی ہیں. خیر جولائی یہ جناب میں ویٹ کرتا رہا. پورے 1 مہینے کے بعد مجھے SP آفس سے کال آئی اقبال ٹاؤن سے کہ آپ کی اپلیکیشن ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی اپلیکیشن ہے. وہ جو ہوم سیکرٹری کو میں نے سیم یہی اپلیکیشن دی تھی وہ اس وقت مارک ہو گئی، پتہ نہیں الیکشن کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی یا جو بھی تھا. خیر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ جناب یہ اپلیکیشن جو ہے یہ آپ SSP ندیم عباس کو بھیج دیں، کیونکہ یہ کیس آلریڈی وہ سن چکے ہیں 1 مہینہ پہلے، تو دوبارہ اس کی میں یہاں پہ سنوائی نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک قسم کا ریمائنڈر بھی تھا. وہ اپلیکیشن بھی لازمی بات ہے چلی گئی ہوگی SSP ندیم عباس کے پاس. تو میں نے پنجاب پولیس سے اور PSP، یہ PSP بیسیکلی پیٹرولیم سروسز آف پاکستان ہے جو ہمیں تیل دیتے ہیں. ندیم عباس تم ایک بغیرت آفیسر ہو، تم ہمارے ٹیکسوں سے پے لیتے ہو اس لیے کہ انصاف دلواؤ. اور اس کتی کے بچے طارق پٹواری نے تم سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ لڑکی کی جناب شادی ہو چکی ہے. تو شادی تو اس کی ہوئی تھی بالکل مارچ 2018 میں، لیکن اس نے تم سے ایک جھوٹ بھی بولا تھا. 21 جولائی کے دن اس لڑکی کو 21 جولائی سے پہلے طلاق ہو چکی تھی، اور طلاق کی موجب یہ بندہ طارق پٹواری تھا. جب ان لوگوں کو ان کے معاملات کا پتہ چلا کہ یہ اس کو تنگ کرتا ہے تو ان لوگوں نے شادی کے 2 یا 2.5 مہینے کے بعد ہی اس لڑکی کو طلاق دے دی تھی. لیکن اس نے تمہیں ادھر جھوٹ بولا، طلاق کا نہیں بتایا. اس نے تمہیں طلاق کا کیوں نہیں بتایا؟ دوسری بات، طارق پٹواری جو ہے یہ جو ہے اس کا بھانجا ہے عرفان. ان دونوں مامے بھانجے کی اس لڑکی کی ویسے لڑائی ہوئی. تو ندیم عباس یہ طارق پٹواری کو غصہ کیوں نہیں آیا، غیرت کیوں نہیں آیا؟ اس لڑکی کا اپنے فیملی کے ایک لڑکے کا ساتھ معاملہ تھا تو اس کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا ایک سابق اسٹوڈنٹ تھا جو اس کو تنگ کرتا تھا، انیس GC یونیورسٹی سے. تو طارق پٹواری کو غصہ کیوں نہیں آیا ندیم عباس؟ اس لیے کہ اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ یہ خود اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا. یہ تو خود دلہ بننا چاہتا تھا. مجھ پر غصہ غیرت کا نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے اسے روکا تھا. اور 2015 کے الیکشن میں بھی میں ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا. جدھر گجر برادری ساری ایک طرف تھی تو میں ان کے خلاف تھا. میں ساجد جٹ کے بھی خلاف تھا. ساجد جٹ تو اس وقت کا بھی غصہ تھا. ٹھیک ہے، میں اپنے پورے محلے میں PTI کے لیے میں نے ورکنگ کی تھی.
تو ندیم عباس یہاں سے بھاگا، ڈی پی او مظفر گڑھ بنا، وہاں سے بھاگا، یہ لاہور میں لگا ایس ایس پی آپریشن آئی تھنک، اور پھر اس کو معطل کیا تھا عثمان بزدار میں، وہ جو عائشہ ٹک ٹاکر کا 14 اگست کو ایک معاملہ ہوا تھا سن 2020 سے 21 اس وقت، آج کل پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ اور میں نے پولیس سروسز آف پاکستان اور ریاست پاکستان سے یہ پوچھنا ہے کہ ندیم عباس کیا اس کے اوپر انڈے دے رہے ہیں، جو میری اپلیکیشنز تھی، جو ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب کو دی گئی تھی، وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو 4 اپلیکیشنز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آج تک اس معاملے کا کیوں نہیں کچھ ہوا؟ کیا یہ چھلڑ ہے؟ کیا اس کو خرید لیا ہے؟ مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ آف پنجاب اینڈ پاکستان یہ بتایا، ریاست پاکستان، کہ آج یہ چھلڑ ہے، کیونکہ جو میرے مقابل ہیں ان کے پاس تو اربوں روپیہ ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اربوں روپیہ نہیں تھا، میرے پاس طاقت بھی نہیں تھی، ان کے پاس سیاسی پشت پناہی بھی ہے، تو یہ کیوں چپ رہے؟ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جس وقت طارق پٹواری نے مجھے حبس بیجا میں رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا، تو اس نے ایک بات کی کہ میری جو سرویلنس ہو رہی تھی کہ میں کدھر موو کر رہا ہوں، وہ ISI کے ذریعے کی، تو مجھے ان کی 1 گھنٹہ کے شدید تشدد نے اتنا تکلیف نہیں پہنچائی جتنی اس بات نے پہنچائی، اس لیے کہ میرا باپ 32 سال آرمی میں صوبیدار رہا ہے، 22 سال میں آرمی میں رہا ہوں، اور آرمی کو پروموٹ کرنے والوں، پرو آرمی ہوں، میں آرمی سے محبت ہے، آرمی کے شہداء اور غازیوں سے۔ یہ ایک 2 ٹکے کا رشوت خور جو بڑی بڑی 1.5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتا ہے، ISI کے ایسے ہیرا منڈی کے دلوں کی اب حمایت کرے گی؟ یہ اس وقت میرا خیال شاید DG ISI جنرل رضوان اختر صاحب تھے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، یا جنرل نوید مختار صاحب تھے، ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن میں موجودہ جو جنرل عاصم ملک صاحب ہیں ان سے پوچھوں گا کہ میرا باپ آپ لوگوں کا ایک ایکس امپلائی ہے، ایکس صوبیدار ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور اس ناطے سے مجھے تو اس بات سے بہت تکلیف پہنچی کہ ISI اس طارق پٹواری کی مدد کر رہی تھی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ طارق پٹواری کے اثاثے معلوم کریں، یہ کیسے بنے ہیں، ساجد جٹ کے کیسے بنے ہیں 20 سال پہلے ان کے، اور ساجد جٹ کتنا کا غیرت مند ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے۔ 2004-03 کی بات ہے، اکاڑا کے کسی پٹھان فیملی سے اس کا ایک بھائی جو تھا، جو ایک لینڈ گریبر ہے، پرویز جٹ، پیجا جٹ جس کو کہتے ہیں، اس نے کوئی دھوکہ کیا، وہ لوگ ادھر عبداللہ کالونی میں آئے، انہوں نے اس وقت یہ سارے بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس وقت پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے پرویز جٹ کا سارا سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا، پرویز جٹ کی بیوی اور بچوں کو ان کے گھر سے ذاتی سے اٹھا کے باہر رکھ دیا۔ یہ 7 بھائی ہیں میرے خیال میں، یا 5 ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ کتنے ہیں، جتنے بھی کتے ہیں بہرحال۔ یہ ساجد جٹ کی غیرت کدھر مری ہوئی تھی؟ ان کو پٹھانوں کو روکتا، ان کی منت ترلا کرتا، یہ تو اپنے بھائی کی غیرت کے لیے نہیں اٹھ سکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب میں نے یہ کیس کیا تو ہمارے جو محلے میں خالد پرویز تھا مسجد امن کمیٹی کا، وہ میرے والد صاحب کو کہتا ہے کہ جب بار درست نہیں کر رہا تو مجھے تم یہ بتاؤ بغیرت انسان، تم تو عبداللہ بن ابی منافق کی نسل سے ہو، کیا 30 جون کو ساجد جٹ نے اور طارق پٹواری نے تم سے پوچھ کے مجھ پر تشدد کیا تھا؟ کیا تم پھر اس کا مطلب ملوث تھے اس معاملے کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں درست نہیں کر رہا، میرا قانونی حق ہے، میں جاؤں گا، میں اب بھی پولیس میں جاؤں گا اس کیس کے حوالے سے، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والے؟ اور میں عبداللہ کالونی سے پوچھوں گا کہ آپ کی مسجد جو ہے کہ مسجد زرار ہے، جس کا امن کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، جو حق سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اس سے تو پھر ہیرا منڈی کا دلہ ہی بہتر ہے۔ یہ خالد پرویز کون ہوتا ہے؟ اور خالد ٹھیکیدار صاحب پچھلے سال آپ ایک ڈاکٹر کے پاس مجھے ملے تو مجھے کہا جی لڑائی ہی کروانی تھی آپ نے، تو مجھے یہ بتائیں جی میں پچھلے 17 یا 16 سالوں سے ادھر عبداللہ کالونی میں رہ رہا ہوں، میری کتنی لڑائیاں ہیں؟ آپ کا ساجد جٹ 2 ٹکے کا، آپ نے ایک یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اس کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں سب پہ لاکھ کی لعنت، ٹھیک ہے، اور یہ جعلی طریقے سے عبدالنبی قمر کمبو سے جیتا بھی تھا، اور یہ جب جیتا تھا تو عبدالنبی قمر کمبو کے ایک کزن کو اس نے اپنے 555 گینگ سے ملوایا تھا، اور ان کی تو لڑائی جھگڑے تو بے شمار ہیں، میرا کون سا ہے؟ یہ اپنی کالونی میں بتا دیں، اپنی گلی میں بتا دیں میں آپ کی گلی کا ہوں، یا پوری عبداللہ کالونی یا پوری فیصل آباد میں میرا کوئی کرمنل ریکارڈ کسی تھانے سے نکال کے دکھلا دیں، کسی بھی قسم کا، تو یہ کیس اب دوبارہ کھلے گا۔ ان جتنے ہیرا منڈی کے دلے بغیرت گشتیوں کے بچے، ان سے اب جواب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔